8वां पारा सूर्य आराफ आयत नंबर 39 तक गुफ्तगू हो चुकी है। यह आयत नंबर 40 से नया रुकू शुरू हो रहा है। जहन्नम में एक गरोह दाखिल होगा तो पहले से जो मौजूद गरोह रहेगा वो आने वालों का इस्तकबाल करने के बजाय उन पर लानत भेजेगा, और ये बाद वाले उन पर लानत भेजेंगे। और जो वहां गुमराह करने वाले पहुंचेंगे तो गुमराह होने वाले कहेंगे कि अल्लाह इन्होंने गुमराह किया था, इनको दोहरा अजाब दीजिए। और वो कहेंगे कि तुम्हारे लिए हमारे खिलाफ कोई फजीलत हासिल नहीं है, दोनों को दोहरा ही अजाब है, एक हरा अजाब किसी को नहीं है। ये सब जुल्मन नहीं है, बल्कि उनके आमाल बद की बिना पर यह ऐसा नतीजा सामने आया है। उनके लिए जहन्नम से बरी होना और जन्नत में जाना इतना ही नामुमकिन है जितना एक मरतबा दूध से आदमी देखता है कि थन से दूध बाहर आ गया, अब चाहे कि दोबारा उसी थन में दाखिल हो जाए। लेकिन ये मिसाल बहुत मशहूर है हम लोगों में। कुरान करीम ने एक और मिसाल दी, यहाँ पर ज़रबुल अमसाल में कहा जा सकता है इसको, कि जिन्होंने हमारी आयतों की तकज़ीब की, हमारी आयतों के मुकाबले में अपने आप को बड़ा समझा, हमारे हुक्म को कमतर, अपनी ख्वाहिश को बरतर समझा, उनके लिए जन्नत के दरवाजे, आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। और आसमान के दरवाजे न खोलना अलामत है उनके रूह की बदी की। वज़ाहत मैं अभी करूंगा कि जब किसी की रूह बद होती है तो दरवाजे आसमान के नहीं खुलते हैं, और रूह अच्छी होती है तो दरवाजे खुल जाते हैं। तो फरमाया कि दरवाजे उनके वास्ते आसमान के नहीं खुलेंगे और जन्नत में लोग दाखिल नहीं होंगे यहां तक कि ऊंट सुई के नाके में दाखिल हो जाए। यलिजल जमल फी सम्मिल खियात, तंग मकान और तंग जगह में घुसने के वास्ते लफ्ज़ वलजा यलिजु आता है, इलाज उसी से मस्दर है। और जमल तो उर्दू में भी इस्तेमाल है ऊंट के माने में, और खियात के माने सुई, और सम के माने उसका नाका जिसमें तागा रखा। तो जितना नामुमकिन यह है कि ऊंट जैसा जुस्सा सुई के नाके में दाखिल हो जाए, ऐसे ये नामुमकिन है कि ऐसा मुतकब्बिर इंसान खुदा के घर में पहुंच जाए। तशबीह दी है अल्लाह ने, तर्जुमा लफ्ज़ी है इन्नल लज़ीना कज़्ज़बू, बेशक जिन लोगों ने झुटलाया बिआयातिना, हमारी आयतों को। इससे मुराद कुरान करीम है, इससे मुराद मोजज़ात हैं जिनसे नबूवत का सबूत फराहम होता है। वस्तकबरू अन्हा, और तकब्बुर किया उन्होंने उससे। एक है तकब्बरा, एक है वस्तकबरा। तकब्बुर के माने बड़ा बनना, और वस्तकबरा के माने जब अलिफ सीन ते आ जाए तो उस बड़ेपन को चाहना। उन आयतों के मुकाबले में, अहकामात इलाही के मुकाबले में अपने आप को बड़ा समझते थे और बड़ा बनना चाहते थे। ला तुफत्तहू, नहीं खोला जाएगा उनके लिए। अबवाब, बाब की जमा है दरवाजे, अस्समा आसमान, आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। आसमान अव्वल से लेकर सातों आसमान में, हर आसमान में दरवाजे हैं ऊपर से नीचे जाने वालों के लिए, वो दरवाजे खुलते हैं। जलील का तो वहां से आना जाना जारी था। हर रोज फरिश्ते आते हैं, रात के फरिश्ते जब आते हैं तो सुबह के जाते हैं, और जब सुबह के आते हैं तो रात के जाते हैं। फजर में मुलाकात होती है, इस वास्ते कहा गया है कानल फजर मशहूरा, फजर के वक्त में फरिश्ते मौजूद होते हैं, दोनों फरिश्ते, जाने वाले भी और आने वाले भी, इसलिए फजर की बड़ी अहमियत है। और दूसरा वक्त है शाम के वक्त में, शाम वाले जब आते हैं और दिन भर काम करते जाते हैं तो मुलाकात होती है। तो फरिश्तों का आना और जाना साबित है। और 22वां पारा में एक आयत मौजूद है जिससे साबित होता है कि आदमी के आमाल सालिहा भी ऊपर जाते हैं और उम्दा कलाम भी ऊपर जाते हैं। इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब वल अमलुस सालिहु यरफउहु। तर्जुमा लफ्ज़ इसका यह है, इलैहि, उसी की तरफ, यसअदु चढ़ते हैं, अल कलिमुत तय्यिब, पाकीज़ा कलमे। इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब वल अमलुस सालिहु यरफउहु, और जो अमल सालिह होता है वो इन कलमे को ऊपर पहुंचाता है, खुद से नहीं चढ़ते। कलमे तय्यबा को ऊपर कौन ले जाता है? ये अमल सालिह। मालूम ये हुआ, कलमे तय्यबा पढ़ के छोड़ दिया, अमल सालिह नहीं कर रहे हैं तो ये कलमा नहीं रह जाता, ऊपर जाता नहीं। ये 22वां पारा की आयत मौजूद है। इस तरीके से फरिश्तों का आना जाना और अमाल सालिहा का ऊपर जाना। और हदीस में अगर तशरीफ ले जाए यहाँ तो बहुत ज़खीरा मिलेगा, बहुत सी रिवायतें मिलेंगी। तो ऊपर का जाना, दरवाजे का खुलना, यह आम बात है। मेराज के वाक़े में तो तफसील से आई है, हर दरवाजे पर खटका मारा गया। जिब्रील ने कहा आपके साथ कौन है? सवाल किया जब फरिश्ते ने, तो फरमाया मेरे साथ तो अल्लाह के रसूल हैं, बुलाए गए, यहाँ बुलाए गए। लंबी तफसील है उसकी, आप सुन चुके हैं। 1 से 2, 2 से 3 दरवाजे खुलते चले गए, सातों आसमान तक पहुंच गए। वो रिवायतें पढ़ लीजिए आप। यहां एक और इशारा है कि सुई के नाके में जाना ऊंट का जितना मुहाल और नामुमकिन है, ऐसे ही ऐसे मुतकब्बिर इंसान के लिए दरवाजे आसमान के खुल जाएं और जन्नत के अंदर पहुंच जाए, यह भी नामुमकिन है। बाज़ रिवायतों से मालूम होता है जन्नत ऊपर है और जहन्नम नीचे है। सातों आसमान से ऊपर नहरें हैं जो मेराज के मौके पर हुजूर ने देखा। वो 4 नहरों में से 2 नहरें तो जन्नत की थी, जरिए के ऊपर है, और 2 नहरें दुनिया की देखी गई। तो सातों आसमानों में दरवाजों का होना कई रिवायतों से साबित है। यहां पर कौन सा वक्त है कि दरवाजा उनके वास्ते नहीं खुलेगा? क्या सबकी मेराज होती है? कौन सा वक्त आखिर है? सूरह तफसीर में अल्लाह ने कहा है कि नेकों के नेक अमाल दर्ज किए जाते हैं इल्लियीन में, और बुरों के अमाल दर्ज किए जाते हैं सिज्जीन में। ये दोनों आयतें मौजूद तफसीर के अंदर। कल्ला इन्ना किताबल फुज्जारी लफी सिज्जीन। सिज्जीन क्या है? वमा अदराका मा सिज्जीन, किताबुम मरकूम, एक मकाम है लिखा हुआ। हदीस में आता है कि जब किसी बंदे मोमिन की रूह कब्ज की जाती है तो आसमान से रोशन चेहरे वाले हसीन फरिश्ते तशरीफ लाते हैं, जन्नत के लिबास के साथ उनका इस्तकबाल करने को पहुंचते हैं। और इज़राइल इनकी रूह को निकालते हैं तो इतनी आसानी के साथ निकालते हैं कि जैसे कोई पानी से भरा हुआ मशकीज़ा है चमड़े का, और उसका बंधन खोलते ही पानी निकलने को बेताब होता है, ऐसा ही उनकी रूह निकल जाती है और ये लेकर उन फरिश्तों के हवाले कर देते हैं।
اور یہ فرشتے اس روح کو لے کر چلے جاتے ہیں اور لینے سے پہلے مخاطب کرتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے وہ جان جو مطمئن ہے، اللہ کے حکم پر فیصلے پر راضی ہے، تجھ سے بھی اللہ راضی ہے، چل تو راضی ہو کر اور پسندیدہ بن کر لے کے چلے جاتے ہیں۔ ساتوں آسمان میں ہر آسمان پہ کھٹکا مارتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے اور یہ روح پہنچ جاتی ہے ساتوں آسمان کے اوپر جہاں پر مقام ہے علیین کا، وہاں ان کے نام اعمال درج کیے جاتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ لکھتے ہیں محافل قرآن میں اسی آیت کے ذیل میں کہ نام اعمال کو درج کرنے کے بعد اس کی روح کو وہاں سے واپس کر دیا جاتا ہے، پھر جسم میں آتی ہے۔ یہ محل نظر ہے، اس پر ہم کلام کریں گے انشاءاللہ۔ کیا وہی روح من وہاں واپس آتی ہے، یا پھر جس طرح سابق میں کہا گیا تھا کہ آئینے میں سورج کا عکس آ جاتا ہے، جتنا تیزی کے ساتھ آپ کی آنکھ چمکتی ہے سورج کو دیکھنے سے اتنا ہی آپ کی آنکھیں چکاچوند اور خیرہ ہو جاتی ہیں آئینے کو دیکھنے سے، جبکہ آئینے میں سورج نہیں آیا۔ یہ قول ہے قبلہ نما میں کہ مومن کی روح تو وہاں جمع ہو جاتی ہے لیکن تعلق اس جسم سے ایسا باقی ہو جاتا ہے، اور اسی تعلق کی بنیاد پر فرشتے اس کا سوال جواب کرنے کو اٹھاتے اور بٹھاتے ہیں۔ لیکن ابن ابی حاتم کی روایت نقل کیا ہے کہ نہیں، روح واپس کر دی جاتی ہے اور قبر میں اس روح کے ذریعے سے جسم کو اٹھایا جاتا ہے۔ اب دو فرشتے سوال کرتے ہیں، وہی تین سوال، من ربک، تمہارا رب کون ہے، وما دینک، تمہارا دین کیا ہے، وما تقول لهذا الرجل الذي بعث فيكم، جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے اللہ کے بندے، ان کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے۔ مومن ہے تو خوش ہو کر بولتا ہے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے اور میرا دین تو اسلام ہے، دین الاسلام۔ یہاں نہیں سیکھا عربی تبھی جواب آ جائے گا، لیکن غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب عربی بولنا ہی پڑے گا تو آج ہی سیکھ لیں۔ جنت کی زبان بھی عربی ہی ہے تو اس کو آج ہی سیکھ لیں، وہاں پر دائمی حیات میں عربی بولنا پڑے گا، یہاں کبھی تو بولنا چاہیے شوق میں۔ تو فرشتے وہاں سے جنت کے اندر اس کو لے کے پہنچا دیتے ہیں جواب ملنے کے بعد کہ ہاں میرا یہ بندہ ہے، سچ ہے، افتشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ، لباس جنت کا بچھا دو اور فرش بھی اس کا جلدی کر دو، سکون سے آرام سے اب سو جا، نم سو جا کا نومت العروس، جس طرح دلہن سو جاتی ہے اور سوائے شوہر کے اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا ہے، اب تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، سوائے رب کریم کے تجھے کوئی جگائے گا نہیں، سو جا۔ اس کے برخلاف اگر وہ فاسق و فاجر ہے تو اس کی روح کے نکالنے میں وہ چھپنا چاہتی ہے جسم کے اندر، وہ چھپ نہیں سکتی، نکالا جاتا ہے، کھسیٹا جاتا، کھینچا جاتا۔ حدیث میں آتا ہے تشبیہن کہ جیسے کانٹے دار جھاڑی میں بھیگا ہوا اون لپیٹ دیا جائے اور طاقت سے کھینچا جائے تو ایک ایک تار، ایک ایک پود بکھر جاتا ہے، ایسے اس کے جسم سے روح کھینچ کر نکالی جائے گی۔ اس کا صحیح منظر اللہ نے کہا ہے والنازعات غرقا، یہ اسی کا ترجمہ ہے، فرشتے غرق ہو کر کھینچتے ہیں جسم سے اور اس کے اندر سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ راستے میں جتنے فرشتے ملتے ہیں سب یہی پوچھتے ہیں کہ کس انسان کی خبیث روح ہے جس میں اتنا بدبو ہے، کراہت سے، تنفر سے، بیزارگی سے، نفرت سے سوال کرتے ہوئے پوچھتے ہیں، یہاں تک کہ دروازہ آسمان کا ان کے واسطے کھٹکے کے باوجود نہیں کھلتا ہے۔ جب نہیں کھلتا ہے تو یہ بیزار ہو کر اسے چھوڑ دیتے ہیں، نیچے گرتی ہے، ساتوں زمین سے نیچے مقام سجین ہے وہاں آ کے پڑ جاتی ہے، اس کے نام اعمال وہاں درج ہوتے ہیں اور اس روایت کے مطابق وہاں سے روح واپس کی جاتی ہے۔ فرشتے سوال جواب کرتے ہیں کہ ہر سوال کا جواب میں کہتا ہے من ربک میں کہتا ہے ہاں لا ادری، ما دینک ہاں ہاں لا ادری، ما تقول لهذا الرجل ہاں ہاں لا ادری، کوئی جواب صحیح نہیں دیتا۔ اس کے بعد اس کو ایسا مارا جاتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں ضربا بضرب شدید، شدید مار پڑتی ہے لوہے کے ہتھوڑوں سے، ولہم مقامع من حدید، سورہ حج کے الفاظ ہیں ولہم مقامع من حدید، لوہے کے ہتھوڑے ہوتے ہیں اس کے واسطے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اس کی دلدوز آواز اگر لوگوں کو پہنچ جائے تو دفن کرنا بند کر دیں گے لوگ، اس کی آواز سوائے جنوں انس کے سب سنتے ہیں۔ اس واسطے حکم ہے کہ چوپائے وہاں قریب نہ باندھے جائیں، چوپائے وہاں نہ رکھے جائیں، ان کے بگڑنے کے منظر کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے۔ یہ حدیث سنانے کا مقصد کیا ہے، آپ کو یہاں آیت سمجھانا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء کا یہ مطلب ہے کہ دروازے ان کے واسطے نہیں کھلیں گے، اور دروازوں کا نہ کھلنا اس بات کی علامت ہے کہ ان کی روح علیین میں درج نہیں ہو سکے گی جو اچھوں کا رجسٹر ہے، اور جب وہاں روح درج نہیں کی جائے گی تو اس دوسرا راستہ بھی وہی سجین کا ہے، تیسرا اور کوئی مقام نہیں ہے۔ لہذا جو متکبر ہیں، اللہ کی آیتوں کے مقابل میں خود کو بڑا سمجھتے ہیں، وہ سن لے کان کھول کے کہ ان کے واسطے دروازے آسمان کے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ داخل ہوں گے جنت کے اندر، ان کا داخلہ جنت میں اتنا ناممکن ہے، تشبیہ دیتے ہیں رب کریم یہاں تک کہ داخل ہو جائے جمل یعنی اونٹ سوئی کے ناکے میں، اور یہ ناممکن ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ایسے ہی ہم جزا دیتے ہیں مجرموں کو، یہ سزا جرم کی ہے۔ بعض لوگ جو اتنا شدید جرم نہیں رکھتے ہیں، ان میں تکبر نہیں ہے، وہ اللہ کی آیتوں کی تکذیب نہیں کرتے، ان کے واسطے تزکیہ اور تطہیر ہے، کچھ عذاب کے بعد دھلائی ہو جائے گی، لیکن جن کے اندر تکبر ہے ان کی دھلائی کبھی نہیں ہوگی۔ اس لیے صوفیہ کا ایک بہت بہترین فارمولہ ہے، وہ کہتے ہیں اگر کوئی اچھی بات پیش کرے اور سمجھ میں نہ آئے تو انکار نہیں کرنا، خاموش ہو جانا، کم سے کم تکذیب لازم نہیں آئے گی، جھٹلانا لازم نہیں آئے گا، سمجھ میں آ جائے تو سمجھ اچھی ہے، بہت اچھی بات ہے، اور سمجھ میں اگر نہ آئے تو فوری تردید، فوری انکار کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کرنا، کم سے کم تکذیب تو نہ ہو، انکار تو نہ ہو، کیونکہ ہر چیز ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آتی، یہ میرا تجربہ ہے، ہر چیز ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے درجات رکھے ہیں اللہ، ہر چیز اور ہر نقطہ ہر انسان کے سمجھ سے باہر ہوتا ہے، ہاں ہر ایک کا درجہ رکھا ہے اللہ نے، ہر ایک کے فہم کے مدارج رکھا ہے اللہ نے، تو یہاں کہا گیا ہے ایسا ہی جزا، ایسا ہی بدلہ ان کو دیا جاتا ہے جو مجرم ہوتے ہیں، ان کا حال یہ ہوگا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، لہم ان کے لیے من جہنم جہنم سے مہاد، مہاد مہدن کی جمع ہے بچھونا، اور دوسرا لفظ ہے غواش، غاشیہ کی جمع ہے اوڑھنا، اوڑھنا بچھونا، ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے اس کا اوڑھنا بچھونا وہی ہے، تو مہد کا کر مہاد کا کر بچھونا اور غواش کا کر اوڑھنا، اور من فوقہم سے اشارہ ہے کہ غاشیہ اوپر ہی ہوتا ہے، غشی کسے کہتے ہیں جب جنون چھا جائے تو اسے غشی کہتے ہیں، تو غاشیہ کے معنی ڈھانپ لینے والی، اللہ اکبر، جہنم کی آگ اس کا بچھونا ہوگا اور جہنم کی آگ اس کے اوپر سے اوڑھنا ہوگا۔ دنیا کی آگ سے لوگ اپنے آپ کو برداشت کرنے پر قادر نہیں ہیں تو جہنم کی آگ کو صبر کیسے آئے گا جبکہ آگ اوڑھنا اور بچھونا ہوگی، آپ کے کپڑے ہوں گے، آپ کے کپڑے ہوں گے
بعض آیتوں میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ ان کے جسم پر جو آگ ہوگی یہ جسم کو جلا دے گی، لیکن لوگ سمجھتے ہیں جلنے کے بعد مر تو جائیں گے، جلنے کے بعد ایک لمحہ آئے گا ہم ختم ہو جائیں گے، مگر جہنم کی آگ دل کی گہرائیوں تک پہنچے گی مگر مرنے نہیں دے گی۔ سورہ حمزہ پڑھا آپ نے، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، یہ جہنم والی آگ نار اللہ، اللہ کی آگ ہے۔ سورہ حمزہ کی تفصیل میں ہم نے بتایا تھا تفصیل کہ آگ کے درجات دنیا میں دیکھ لو، کہتے ہیں یہ آگ کوئلے کی ہے اور یہ آگ لکڑی کی ہے اور یہ آگ پتھر کے کوئلے کی ہے اور یہ آگ گوبر کے کنڈے کی ہے۔ ان آگوں کے اندر جرم میں فرق ہوتا، ان کی شدت حرارت میں فرق آتا، اور آج تو جسم کا بخار بھی ناپ لیتے ہیں لوگ، بخار 100 ڈگری ہے کہ 99 ہے۔ جب جسم کی حدت میں فرق آ سکتا ہے تو آگ کی نسبت میں فرق آ سکتا ہے کہ کوئلے کی آگ ہے اور یہ پتھر کے کوئلے کی آگ ہے، تو سوچو یہ اللہ کی آگ ہے، نار اللہ۔ سورہ حمزہ کے الفاظ ہیں یہ، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ ہے، کتنی شدید ہوگی؟ دنیا کی آگ بمقابلہ اس آگ کے 70 درجہ دھلی ہوئی ہے، 70 درجہ ہلکی ہے، وہ آگ شدت کتنی ہوگی؟ اس واسطے اللہ نے کہا ہے فما صبرهم علی النار، لوگ دنیا پر صبر نہیں کر سک رہے ہیں اور وہاں صبر کیسے کریں گے؟ یہ انجام کس کا ہوگا؟ متکبرین کا اور متکذبین کا۔ اللہ فرماتے ہیں آگے وکذالک نجزی الظالمین، ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں ظلم کرنے والوں کو۔ اوپر مجرم کہا، یہاں ظالم کہا۔ مجرم اپنے جرم کی وجہ سے جنت سے محروم ہو گیا اور یہ ظالم ہے ظلم کی بنا پر، نیچے بھی آگ ہے اوپر بھی آگ ہے، یہ تشبیہ ہے۔ اگر مجرم کہا تو جرم کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے، لیکن جب ظالم کہا تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ مشرک تھا، کیونکہ قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ ظالم اسی کو کہا گیا ہے جو مشرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم کہا اللہ نے۔ تو ظلم کے اقسام میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے، اور جرم تو کئی ایک ہوتے ہیں، ہر اللہ کا حکم توڑنا جرم ہے تو مجرم ہو جائے گا، وہ نماز کو نہیں پڑھے گا تو مجرم ہو جائے گا، زکات نہیں دے گا مجرم ہو جائے گا، بد اخلاقی سے پیش آئے گا مجرم ہو جائے گا، گالی دے گا مجرم ہو جائے گا، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اس میں ہر مجرم داخل ہے۔ لیکن ظالم میں وہ انسان ہے جو انسان شرک میں مبتلا ہو جائے، شدت بیان کیا ہے، پہلے مجرم پھر ظالم۔ اس کے بعد ذہن سے سوال دور کیا گیا ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے، جو اللہ کے بندے اللہ کو مان لیں اور اللہ کے حکم پر چلنے کی کوشش کر لیں بس کافی ہے ان کے لیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کر لیا۔ انسان ڈرا دیتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان اور عمل صالح تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ایسے ایسے واقعات سنائے جاتے ہیں کہ لوگ گھبرا کے بولتے ہیں کیسے ہو سکتا، رات بھر کھڑے ہیں تہجد میں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، پورا مال دے دیا خیرات میں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، جہاد میں چلے گئے اور شادی کی پہلی رات تھی وہاں جا کے جان دے دیا، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے احوال، حکم یہ ہے کہ مخاطب کے احوال کے مطابق گفتگو کی جائے، نہ اتنا ڈرا دیا جائے کہ وہ سمجھ جائیں کہ یہ اسلام پر عمل کرنا بس کی بات ہی نہیں ہے، اور اتنا خوشکن بھی نہ کیا جائے کہ خالی سبحان اللہ کہہ دیں گے جنت میں دفن مل جائے گا، اب باقی کرنے کی ضرورت کیا ہے، کافی ہے یہی، بس سبحان اللہ لیتے بیٹھ جائیں گے۔ سبحان اللہ بولنا مفید اس وقت ہوگا جب نماز ادا کریں آپ، جب آپ کی زکات ادا ہوئی ہو، جب معاملات آپ کے صحیح ہو، جب اخلاق آپ کے درست ہو، آپ کا ایمان صحیح اور کامل ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنے اوپر قرض ہے، وہ تقسیم نہیں کر کے صدقہ بانٹ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے صدقے کا ثواب بہت زیادہ ہے، قرض زیادہ ہو جائے گا لوگوں کا، یہ فریب ہے۔ کسی بھی عمل کی فضیلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرائض چھوڑ کے کام کیا جائے، فرائض علی حال ذمہ ہوتے ہیں۔ تو انسان کے لیے دو شرطیں رکھا اللہ نے، ایک تو ایمان، دوسرے عمل صالح۔ ایمان عمل صالح دونوں بندے کے اختیار میں ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے قوت۔ ایک فرقہ ہے جبریہ، ایک فرقہ ہے قدریہ۔ جبریہ کہتا ہے ہم مجبور محض ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم مجبور محض، ہم کچھ نہیں کر سکتے، جسے اینٹ پڑی ہے پتھر پڑا ہے بس ایسے ہم بھی پڑے ہیں، انہیں ہلایا تو ہلتے، ورنہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی غلط ہے، یہ جبریہ کا عقیدہ بھی غلط ہے۔ کیا آپ کے ہاتھوں سے لقمہ اٹھتا نہیں، منہ تک جاتا نہیں؟ کون ڈالتا منہ میں آپ کے لقمہ؟ یہاں یاد کرتے ہیں کہ ہم جبریہ ہیں، اللہ آئیں گے اٹھا کر منہ میں ڈالیں گے، خود اٹھا کر کھائیں گے، تو یہ عقیدہ غلط۔ بندہ اپنے اعمال کا کاسب ہے۔ اس کے برخلاف قدریہ کہتے ہیں بندہ اپنے عمل کا کاسب بھی ہے اور اپنے عمل کا خالق بھی ہے، عمل کو پیدا کرتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ خلقکم وما تعملون، تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور تم جو اعمال کرتے ہو ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اعمال کا خالق تو اللہ ہے، بندہ صرف کاسب ہے۔ یہ ہے سنت والجماعت کا عقیدہ۔ بندہ مجبور محض بھی نہیں ہے اور بندہ اتنا قادر مطلب بھی نہیں ہے کہ اپنے افعال کا خالق بھی ہے اور کاسب بھی ہے۔ بندہ اپنے اختیار سے اپنے عمل کا اکتساب کرتا ہے، لیکن عمل کی تخلیق اللہ سے ہوتی ہے، خالق کل شیء اللہ کی طرف۔ تو یہ فرق رکھا ہے۔ تو انسان یہ مت سوچے کہ ہم ایمان اور عمل صالح ہم نہیں اختیار کر سکتے، ہماری قوت کمزور ہے، زمانہ اچھا نہیں ہے، برے ماحول ہیں، برائیاں عام ہیں، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے خود فرماتے ہیں لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ جملہ سورہ بقرہ میں آ چکا ہے، پیچھے یہاں دوبارہ آیا ہے اور بھی کئی مقام پہ آئے گا، سورہ طلاق میں جملہ پھر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس جملے میں یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کسی نفس کو ہم مکلف نہیں بناتے مگر اس کی وسعت و قدرت کے بقدر۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا پاؤ اٹھاؤ اور آپ سے پاؤ اٹھتا نہیں اور آپ کھڑے ہیں مجبور محض، ایسا نہیں حکم دیا اللہ نے۔ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں وہ بندہ اگر کرنا چاہے خلوص سے، محبت سے، اللہ کی عظمت کو پہچان کر، تو سارے احکام انجام دے سکتا ہے۔ بڑے سے بڑا امتحان آ جائے وہاں پاس ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم کے سامنے بڑا ماحول تھا، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بچپن سے لے کر مشرکانہ ماحول تھا، وہاں کا بادشاہ مخالف، گھر کے افراد مخالف، ماں باپ مخالف، لیکن ان کے دل میں اللہ کی عظمت آئی تو اللہ نے خود کہا ابراہیم وفادار تھے، ہر جگہ کامیاب نکلے، ابراہیم الذی وفا، وفادار۔ تو دل میں اگر عزم ہے تو فرعون کے گھر میں پلنے والے موسیٰ نبی ہوتے ہیں، فرعون کے گھر میں پلنے والی بیوی آسیہ بنت مزاحم جنت کی حقدار بنتی ہے، اور قرآن میں ان کی اس گھر کی تفصیل بتائی گئی ہے کہ وہ جنت میں کہاں ہوں گی، اللہ کے قرب خاص میں گھر بنا ان کا۔ عزم ہونے کی ضرورت ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، ہم اتنے کمزور بندے ہیں لیکن ہمارا مد مقابل شیطان ہم سے بھی کمزور ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، وہ کمزور ہے، ہم اسے دعوت دیتے ہیں تو کیا بیٹھتا ہے، اور ہم اس کو دعوت اگر نہ دیں تو ہمیں جس کا تحفظ حاصل ہے وہ ذات بڑی قوی ہے، اس کے تحفظ سے ہم اتنے قوی ہیں کہ شیطان کا زور ہم پر نہیں چل سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے۔ اگر آپ پر مشقت آئی،
آپ پر مصیبت آئی, آپ پہ پریشانیاں آئیں, تو آپ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس قابل ضرور تھا. اہل اللہ میں سے ہر ایک پر مصیبت آئی. بلکہ میں آپ سے کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے سارے انبیاء کو مصیبتیں آئیں, لیکن سید الانبیاء کو مصیبتیں سب سے زیادہ آئیں. اشد الناس بلاء الانبیاء, تمام لوگوں میں بلائیں سب سے بڑھ کر کس پر آئیں؟ انبیاء پر آئیں. حضرت زکریا کو تو آروں سے چیر دیا گیا, نبی تھے, چیر دیا گیا آروں سے. اور صحابہ کرام کو جو اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ تھے, ان میں سے حضرت سمیہ کو تو دونوں اونٹ کے درمیان چیر دیا گیا رکھ کر کے. تاریخ پڑھتے ہو, محسوس کرو اس چیز کو. صحابہ کرام میں سے بعض کو تو لوہے کی کنگھیاں کی گئیں بدن میں اور ایسا کھینچی گئی کہ رگوں ریشے کٹ گئے. برداشت کرو شدت کو. جب صحابہ کرام نے آ کے شکوا کیا کہ اللہ کے نبی ظلم بہت بڑھ گیا ہے, اللہ سے دعا کر دو, آپ نے ٹیکا لگایا تھا, بیت اللہ کا ٹیک چھوڑ دیا اور فرمایا تم گھبرا گئے ابھی سے, ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا. اور سنو, سب سے زیادہ مشقت مجھ کو دی گئی اللہ کے راستے میں. تو مشقتیں آنے کے بعد گھبراؤ مت. جس درخت پہ پھل نہیں ہوتا وہاں پتھر نہیں آتے. پتھروں کا درخت پہ آنا علامت ہے کہ یہاں پھل ہے. اگر درخت پہ پھل نہیں ہے تو پتھر کون پھینکتا وہاں پر؟ تو ایمان والوں پر مصائب, اس زمانے میں پریشانیاں آتی ہیں. یہاں پر دشمن کو نظر آتا ہے کہ یہی وہ قوم ہے جس کے اندر نور ایمان ہے, جو اس زمین پر خدا کی طرف سے خلیفہ بننے کی مجاز گردانی گئی ہے. اس کا علم دائمی حتمی ناقابل تسخیر ہے. اس کی شجاعت اس کی انتہا میں پہنچی ہے کہ اگر جیے گا تو غازی, مرے گا تو شہید. اس کے پاس لکھا ہوا رکھا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم نے ہر لائن پہ محنت کی ہے, لیکن اپنے اور اللہ کے درمیان جو تعلق ہے اس پر محنت نہیں کی ہے. ہر بندے کا تعلق بہتوں سے, کسی کو 10 دوست ہیں, کسی کو 5 دوست ہیں, کسی کو سینکڑوں دوست ہیں, لیکن کوئی دل پہ ہاتھ رکھ کے بولے کہ اس کا تعلق اس کے رب کے ساتھ کتنا پختہ ہے. کتنی بار ملاقات ہوتی ہے رازداری کی, اور کتنی راتوں میں سرگوشیاں ہوتی ہیں اللہ کے سامنے. کوئی ہے کھڑا ہو کر بولنے والا میرے اللہ سے میں ہم کلام ہوتا ہوں, ہم نیاز ہوتا ہوں, سرگوشیاں کرتا ہوں, مصیبتوں کو پیش کرتا ہوں, آنسو بہاتا ہوں, امت کے غم میں امت کی مصیبتوں پر فکر مند ہوتا ہوں. آج ہر شخص کا حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ اللہ سے تعلق کو بھول چکا ہے. تعلق ہر ایک سے قائم کرے گا, لیکن اللہ سے تعلق قائم نہیں کرے گا. تو یہ اللہ فرماتے ہیں ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اگر کسی پر بوجھ پڑ گیا تو یہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کو مکلف بنایا ہے. یہاں ایک بات اور واضح کر دوں, اگر یہاں آیت میں موجود نہیں ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں, گناہ کو دور کرنے کے واسطے مصیبتیں آتی ہیں. پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام تو معصوم ہوتے ہیں, وہاں مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اور اگر انبیاء کرام پر باوجود معصوم ہونے کے مصیبتیں آ سکتی ہیں, تو نائبین رسول پر اور علماء کرام پر اور امت کے بزرگوں پر مصیبتیں آئیں گی, تو کیوں گناہ کے باعث آئیں گی؟ ہو سکتا ہے 2 رخ ہوں اس کے. ایک تو گناہ کی دھلائی کے لیے اور ایک رفع درجات کے لیے. اگر بندہ پہلے سے نیک ہے, صالح ہے, روزانہ اللہ سے دعا کرتا ہے, اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے, استغفار کی کثرت کرتا ہے, پھر بھی مصیبت آ رہی ہے, تو شاید یہ انبیاء کے راستے پر ہونے سے رفع درجات کے لیے آتی ہو. گناہوں سے لطف ہے تو ہو سکتا ہے دھلائی کی خاطر آتی ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دنیا سے ایسا پاک اور صاف کر کے لے جاتے ہیں کہ اس کے نام اعمال میں صرف نیکیاں رہتی ہیں, گناہ ختم ہو جاتے ہیں. کبھی اسے بیمار کر دیتے ہیں, کبھی اس کے دل پر ایسی چوٹ لگاتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف بلک کر پہنچ جاتا ہے, کبھی ایسے گناہ کر دیتے ہیں جس گناہ پر زندگی پر روتا ہی رہتا ہے, پشیمان رہتا ہے. حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ روتی تھی, بعض واقعات کو سن کر ان کی تاریخ پڑھ لو, تو ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا تھا اور غلام کو خیرات کرتی تھی, غلام کو آزاد کرتی تھی. جب جب کبھی سوچتی تھی وہ جنگ جمل کو اور جنگ جمل کے پورے حالات کو, تو وہ روتی تھی, آنسوؤں سے دوپٹہ بھیگ جاتا تھا, غلام خیرات کرتی تھی ترافی کرنے کے لیے. تاریخ پڑھ کر دیکھو. تو بتانا یہاں خلاصہ صرف اتنا ہی ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ 2 چیزیں ایسی نہیں ہیں جو ناقابل عمل ہیں. اگر آپ چاہیں تو اس پر گامزن ہو سکتے ہیں. اگر آپ میں کمزوری ہے, طاقت نہیں ہے, تو گویا اللہ نے ایسا حکم دے دیا جس کی آپ میں طاقت نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف غلط منسوب ہوگا. اللہ نے کسی بندے کو کوئی ایسا حکم نہیں دیا ہے جو وہ نہ کر سکے. آپ سے کہا جھوٹ نہ بولو, آپ کی زبان تو آپ کے اختیار میں ہے, دل کے تابع ہے. اگر آپ کا دل خدا کے خوف سے لبریز ہے تو آپ کی زبان جھوٹ سے رک جائے گی. آپ سے کہا کہ غلط چیزوں کو مت دیکھو, تو آپ کی آنکھیں آپ کے دل کے قابو میں ہیں. اگر دل خوف خدا سے لبریز ہے تو آنکھیں غلط نہیں دیکھیں گی. اس طرح سے اللہ نے حکم دے دیا. اولئک اصحاب الجنہ, وہی لوگ جنت والے ہیں, وہی لوگ جنت والے ہیں. یعنی جو اپنے کو مکلف سمجھتے ہیں اور خدا کے قانون کے پابند ہو کر رہتے ہیں, ایمان و عمل سے آراستہ ہوتے ہیں, جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ونزعنا ما فی صدورہم من غل تجری من تحتہم الانہار, اور ہم نکالیں گے. نزع یزع کے معنی آتے ہیں نکالنا. جب آدمی مر جانے کے قریب ہوتا ہے تو کہتے ہیں حالت نزع میں ہے, یعنی کھینچم تانی شروع ہے. تو نزع کے معنی کھینچنے کے آتے ہیں. نزعنا, ہم کھینچ کے نکال دیں گے. ما فی صدورہم, جو کچھ ان کے سینوں میں ہے. صدور صدر کی جمع ہے, سینے میں, مراد دل میں ہے. یعنی غل و غش, کھوٹ. من غل, غل کسے کہتے ہیں؟ اندر جو قلب کے اندر کینہ ہوتا ہے, حقد و کینہ, اس کو اللہ نے یہاں پر غل کہا. غل. جنت میں کسی کے دل میں کینہ اور بغض نہیں ہوگا, یہ آیت بتاتی ہے. یہاں تک کہ اگر کسی کے قلب میں کینہ ہے, اس کے باوجود جنتی قرار پاتا ہے, تو جنت میں داخلے سے پہلے ایک نہر ہے, نہر حیات, اس میں اس کو ڈبکی دی جائے گی اور اس کے اندر سے غل اور کینہ نکال دیا جائے گا. اسی آیت سے واضح ہوتا ہے. بعض روایتیں ملتی ہیں حضرت علی مرتضی, عثمان غنی, طلحہ اور زبیر, جن کے درمیان جنگ صفین ہوئی ہے, جنگ جمل ہوئی ہے. صحابہ کرام 2 طرف سے ہیں, پس رہے ہیں. 30 گھنٹے میں 80,000 کاٹ دیے گئے, آپس میں خون بہا گیا. ذمہ دار یہودی ہیں, سبائی ہیں, جو آج بھی مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں اسی سرزمین عراق پر. فلسطین ہو یا عراق ہو یا ملک شام ہو, ان جگہوں میں جو خون بہایا گیا ہے ہمارا آپس کا, وہی تاریخ پھر دہراتی ہے. آج بھی ویسا ہی ہو رہا ہے. وہی سبائی, وہی یہودی, وہی عیسائی, وہی منافقین سازشیں کر کے ہمارا خون بہا رہے ہیں, اور ہم ہیں کہ اپنے انا کی خاطر اس کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن یہ مرنے کے بعد جو اندر کینہ رہ گیا ہے, یہ کب صاف ہوگا؟ یوں تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کے دل میں کینہ نہیں رہنا چاہیے, لیکن بعض جھٹکے, بعض چوٹ,
اور بعض موقع پہ تکلیف ایسی آ جاتی ہے کہ وہ باقی رہ جاتی ہے. ایک شاعر کہتا ہے تلوار کا زخم ہے تو بھر جاتا, نیزے کا زخم بھر جاتا, لیکن زبان کا زخم کبھی بھی نہیں بھرتا. جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان. نیزے کا زخم بھر سکتا ہے لیکن جو زخم کسی کی زبان سے لگ جاتا ہے وہ کبھی نہیں بھرتا. یہ کیا ہے؟ وہ غل بن جاتا, وہ کھوٹ بن جاتا, اسی سے اب شروع ہوتا ہے کینہ. لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر تو محتاج محض ہو کر بھی اپنے جیسے انسانوں کو معاف نہیں کرے گا تو میں بے نیاز ہو کر تم کو کیسے معاف کروں؟ کیوں معاف کروں؟ تم تو خود محتاج ہے معافی کے. جب انسان کے دل میں کینہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ چاہتے ہیں کہ وہ دھل جائے. مثال دے دوں, اس سے پہلے آ چکی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا لیتے ہیں جن لوگوں نے آپ کی بیٹی عائشہ پہ الزام لگایا تھا اس میں مصطح بھی تھے, ان کا خرچہ حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھوں سے نکلتا تھا. جب سنا انہوں نے کہ میری بیٹی کے خلاف زبان درازی کی ہے, الزام میں شریک ہوا ہے, تو خرچہ پانی بند کر دیا اور قسم کھا لیا کہ میں اب ان پر خرچہ نہیں کروں گا. سورہ نور کی جب آیت نازل ہوئی, حضرت عائشہ کی برات کی 8 آیتیں نازل ہوئی, تو اسی رکوع میں آخر میں جا کے اللہ فرماتے ہیں ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا ذی القربى. جن کو ہم نے مال دے رکھا ہے وہ قسم نہ کھائیں کہ وہ قرابت داروں پر خرچہ نہیں کریں گے. کیا وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں معاف کرے؟ صدیق اکبر نے سنا تو کہا اللہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے. اگر آپ کا معاف کرنا اس پر موقوف ہے تو ابو بکر تیار ہے, اس کے واسطے خرچہ ڈبل کر دیا. آپ نے اپنے مجرم کو معاف کیا, خرچے کو ڈبل کر دیا. کہا دنیا کی خاطر نہیں, مجھے آپ رضا چاہیے. یہ علامت ہے ہمارے واسطے, نمونہ ہے ہمارے واسطے. ہم اپنی انا کی خاطر بیٹھے رہتے ہیں, تو خرچے کا ڈبل کرنا. حضرت علی سے جب پوچھا گیا جناب عائشہ کے بارے میں اسی سورہ نور کے واقعے میں کہ آپ کی رائے کیا ہے, تو یہ نہیں کہا کہ میں ان کے بارے میں مشکوک ہوں. یہ کہا کہ جب یوں بات مشہور ہو گئی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ آپ تنگی کرے گا؟ عورتیں بہت ہیں دنیا میں, النساء سواہا کثیر. دنیا میں عورتیں نہیں ہیں کیا؟ بہت عورتیں. مطلب یہ تھا کہ جس پر شک ہو گیا ہے اس کو چھوڑ دو, دوسرا نکاح کر لو. اس مشورے کی وجہ سے جناب عائشہ کو بہت تکلیف ہوئی. ایسے موقع پر براءت کرنے کے بجائے یا اپنے علم میں کمی کے بجائے یہ کہہ دینا کہ عورتیں بہت ہیں, اللہ تنگی نہیں کرے گا, دل میں تکلیف کی بات ہے. اس کی تعبیر بہت کی ہے لوگوں نے, آپ کا مطلب یہ تھا, مطلب وہ تھا, لیکن حقیقی بات سچی بات صاف ستھری بات یہ ہے کہ جیسا جملہ پہنچا بہت تکلیف ہوئی جناب عائشہ کو. یہاں پر بھی یہی تکلیف مراد ہے. فرماتی ہیں کہ جنت جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم تمام صحابہ کرام کے قلب کی اور تمام ایمان والوں کی اگر کسی کی کوئی بات رہ گئی ہے تو انہیں حیات میں دھلائی کے بعد صاف کر دیں گے. یہ ہے وہ نزانا ما فی صدورہم من غل, ان کے دلوں سے ہم کھول کو نکالیں گے. اور صاف ستھری بات یہ بھی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی, جس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی, اس زمین پر سوائے صحابہ کے اور تھا کون ایمان والا؟ کون تھا صاحب ایمان؟ سوائے صحابہ کرام کے دوسرا کوئی تھا ہی نہیں. لہذا ان آیتوں کا شان نزول اور مصداق سوائے صحابہ کے دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. البتہ عموم میں سب داخل ہیں, قیامت تک سارے مومنین داخل ہیں, تو ان کے اندر سے اللہ تعالیٰ قلب کو صاف کر کے نکال کے رکھیں گے. اس واسطے کہا گیا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ اپنے مومن سے دل کو صاف کر لے, اگر وہ دنیا کی وجہ سے, اور اگر خفگی اللہ کی خاطر ہے تو انشاءاللہ اس خفگی پر اجر ملے گا. دنیا کی خاطر اجر نہیں ملے گا. چنانچہ 15ویں شعبان کے فضائل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فرشتے کہیں گے کہ جس مومن کے دل میں آج کینہ ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی, لہذا وہ کینہ صاف کر لے. انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا, جس سینے میں ہو کینہ وہ سینہ نہیں اچھا. کینہ سے دل صاف نہیں ہو جائے گا, چوکھٹ کے اندر نہیں آ سکیں گے. جہنم سے اوپر جو پل رکھا ہوا ہے پلسرات, وہاں سے گزر کر آ جائیں گے. جنت میں داخلے سے پہلے نہر حیات ہے, وہاں پر حکم دیا جائے گا کہ آپس میں مل بیٹھو, ایک دوسرے کے حقوق دیکھ لو, لین دین پورا کر لو, کمی کسر ہے ترافی کر لو. حدیث میں آتا ہے وہاں روپیہ ریال سکہ نہیں چلے گا. وہاں ترافی کیسے ہوگی؟ میں آپ سے خفا ہوں, راضی ہونے کو کیا کریں گے؟ یہاں کہیں گے وہ کھیت دے دو, وہ فلاں چیز دے دو, وہ گاڑی دے دو, وہ پیسہ دے دو, مگر وہاں کیا مانگیں گے ترافی کرنے کے واسطے؟ کہا گیا وہاں صرف انعام اعمال ہوگا, وہی دیں گے وہی لیں گے. بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ بہت سی نیکیاں لے کے جائیں گے, لیکن لوگ وہاں کہیں گے میرا یہ باقی میرا وہ باقی, یہاں تک کہ سب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی لائن لگی ہے, تو ان کے گناہ لے لے کے ان کے اوپر ڈال دیں گے. جتنا نیکیاں تھی اتنا گناہ جمع ہو جائے گا, یہ ٹکڑا لے کر جہنم میں جانا پڑے گا. اللہ کے بھی فرماتے ہیں میری امت کا مفلس یہ ہے کہ نیکیاں بہت لایا لیکن حقوق کی خلاف ورزی کرتا رہا, انجام کا جہنم میں جانا پڑا. تو اس طریقے سے آدمی اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھے کہ ہم کسی کا اگر باقی رکھتے ہیں تو وہ کھڑا ہو جائے گا, نمازیں لے لے گا, روزہ لے لے گا, زکات لے لے گا, حج لے لے گا, عمرہ لے لے گا. اس سے بہتر ہے یہی دے دو اسے, صفائی ہو جاتی ہے اس کی. تو معلوم یہ ہوا کہ غل اور غش کے ساتھ وہاں کوئی نہیں جائے گا. تجری من تحتہم الانہار, بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں. بندہ اندر پہنچے گا, ان نہروں سے صفائی کے بعد, دھلائی کے بعد, نہر حیات کے بعد پہنچے گا. یہ نہر حیات کا ذکر اور بھی آیتوں میں آیا, حدیثوں میں آیا, یہاں تک کہ جو شخص سب سے آخری میں آئے گا, جہنم سے نکلنے کے بعد لایا جائے گا. جہنم میں جلنے کے بعد کیسا رہے گا؟ کوئلہ ہو جائے گا, کوئلہ. ادنا ایمان ہے, جنت میں آیا, آنے سے پہلے اس کا جسم سارا جلا ہوا رہے گا. اللہ فرمائیں گے جنت میں جانے کے لائق نہیں ہے یہ. وہی نہر حیات جو جنت سے پہلے ہے وہاں لٹا دیں گے, وہاں دھلائی ہو جائے گی, بالکل صاف چندن ہو جائے گا, لیکن پیشانی کا حصہ باقی رہے گا. وہ کہے گا رب کریم لوگ پہچانیں گے کہ میں اللہ کا آزاد کیا ہوا ہوں, اپنے بلبوتے پر جنت میں آیا ہوں. لوگ مجھے دیکھیں گے, سمجھ جائیں گے وہاں سے آیا ہے, وہاں سے آیا ہے, وہاں سے آیا ہے. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ان کی درخواست پوری ہو جائے گی, مٹا دیا جائے گا. بہرحال وہ نہر حیات باقی ہے اور وہاں دھلائی کے بعد اندر آئیں گے. جب اندر پہنچیں گے تو کہیں گے وقالو الحمدللہ, الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے. الذی ہدانا لہذا, جس نے ہم کو ہدایت دی یہاں آنے کی. اللہ نے ہدایت دی تو کہاں پہنچے؟ وہاں. یہاں بات اچھی طرح دیکھ لو, لفظ ہدانا ہے یہاں, الذی ہدانا لہذا, جس اللہ نے ہدایت دی ہم کو یہاں تک پہنچنے کی. تو ہدایت کسے کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کے 10 میں یہ بات آئی تھی کہ ہدایت کے درجات ہیں. ہدایت کے درجات کتنے ہیں؟ زمین سے لے کر آسمان تک جانا ہے اور وہاں جنت میں داخل ہونا ہے. یہ سب درجات ہیں, ہر آدمی کہیں نہ کہیں ہے. اسی واسطے ہدایت سے کوئی بندہ, یہاں تک کہ اللہ کے نبی بھی بے نیاز کبھی نہیں رہے. اہدنا الصراط المستقیم جنگوں میں ہے تب بھی,
نمازوں میں ہے جب بھی, گھروں میں ہے جب بھی, ولی ہیں تب بھی, کوئی بندہ اسے بچا نہیں ہے. ہر ایک ہی مانتا اہدنا الصراط المستقیم. اس ہدایت کے درجات میں سب سے ادنا درجہ کیا ہے کہ بندہ شرک سے اور کفر سے نکل کر ایمان میں داخل ہو جائے. یہ سب سے پہلا اسٹیپ ہے. تو جب تک وہ ایمان میں نہیں آئے گا, اسلام میں داخل نہیں ہوگا, تب تک اس کا کوئی عمل قابل شمار نہیں ہوگا. تو پہلا درجہ یہ ہے کہ کفر سے نکل کر, شرک سے نکل کر, نفاق سے نکل کر ایمان کی سرحد میں آ جائے. اب یہ باحیات ہے, اب اس کو غذا پہنچاؤ, ایمان کے ساتھ عمل سارے شروع ہو جائیں گے. پہلا درجہ یہ ہے. اور بیچ کے درجات اعلیٰ حال ہی ہیں. مومن کے درجات, صالح کے درجات, شہداء کے درجات, انبیاء کے درجات, الگ ترتیب. یہاں تک اس کا آخری درجہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. یہاں پہنچ کر وہی کہے گا اللہ کا شکر ہے جو اس گھر تک پہنچایا. تو جب تک ہم اس گھر میں نہ پہنچ جائیں, یہ نہ سمجھیں ہم کو ہدایت مل گئی, ابھی ہدایت کے ہم طالب ہیں. ہدایت کو طلب کرتے رہیں گے ہر رکعت میں بھی, ہر رات میں بھی, اور جب کبھی توجہ ہوگی اللہ ہمیں ہدایت دے, اللہ ہم سب کو ہدایت دے. یہ دعا ہم کرتے ہیں ہمیشہ, جب تک کہ ہم اس مقام پر نہ پہنچ جائیں کہ دلوں سے کینہ نکل دیا جائے اور اندر داخلہ مل جائے, نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اور آگے جملہ بہت واضح ہے, وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. حالانکہ ہم نہیں تھے پہنچنے والے اس مقام تک اگر ہم کو اللہ ہدایت نہ دے دیتا. یہ قرآن نے نقل کرایا ہے یہاں ہمارے لیے, ان کی گفتگو یہاں نقل کرایا. جنت میں جانے والے اللہ کے شاکر بندے یہ جملہ نقل کریں گے, جو جنت میں پہنچ گئے وہ یہ کر رہے ہیں حالانکہ ہم نہیں تھے کسی حال میں یہاں تک پہنچنے والے, اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم یہاں پر نہ پہنچتے. اس ٹکڑے کو آیت کے سامنے رکھو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب بھوکے رہ کر غزوہ خندق کھول رہے تھے ان کے جملے پہ غور کرو. لولا اللہ, اگر اللہ نہ ہوتا, مہتدینا تو ہم ہدایت نہ پاتے, ولا صلینا نہ ہم نماز پڑھتے, نہ ہم صدقہ دے سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فاقے میں ہے, خندق کھول رہے ہیں اور ان کے زبان پر یہ رجم ہے. کوئی کہتا ہے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, اے اللہ کوئی عیش نہیں مگر عیش آخرت کا. اللہ کے نبی تسلی دیتے ہیں فاغفر الانصار والمہاجر, اللہ مہاجر ہوں یا انصار ہوں ان کی مغفرت فرما دے. پھر وہ فرماتے ہیں اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں ہدایت نہ ملتی, ہمارے قلوب صاف نہ ہوتے, ہمارے قلب کی آنکھیں اندھی تھی انہیں کھول دیا آپ نے, آپ کے طفیل میں ہمیں راستہ ملا ہے. تو غزوہ خندق میں فاقہ زدہ مسلمان شکر کرتے ہیں. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ اب الحمدللہ ہر نعمت سے فیض یاب ہو رہے ہیں, اس کے بعد شکوہ کس کا ہے؟ صرف معیشت کا شکوہ ہے, اپنے ایمان کی کمزوری کا شکوہ کبھی نہیں کرتا کوئی. ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم اتنی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد بھی ابھی وہی 100 سال کے اندر کی فکر میں ہیں, 100 سال کے بعد کی فکر شروع ہی نہیں ہوئی. جس کو دیکھو دنیا کی فکر چاہیے, فکر آخرت کب چاہے گی؟ دماغ میں دل میں یہ بیٹھے دنیا تو بہرحال گزر جائے گی. یہاں کا گزرنا بہت آسان ہے, اللہ کی ہدایت طرف کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لقد جاءت رسل ربنا بالحق, تحقیقی آئے ہمارے رب کے پاس سے رسول پیغمبر حق لے کر. یہ بھی ان کا اعتراف ہوگا, جنتیوں کا یہ کلام ہوگا کہ تحقیق ہمارے رب کے پاس سے رسول حق لے کر آئے, اسی حق کو ہم نے فالو کر لیا, اس مقام تک ہم پہنچ گئے. یہ ان کا شکرانہ, ان کے شکرانہ جملے نکلتے ہوئے ہوں گے کہ آواز آئے گی, ونودو ندا دی جائے گی, آواز لگائی جائے گی, ان یہ کہ تلکم الجنہ, یہی ہے وہ جنت, اورثتموہا جس کا تمہیں وارث بنایا گیا. کیوں؟ بما کنتم تعملون, اس وجہ سے کہ تم عمل کیا کرتے تھے. یہاں رک کر کے فرقہ ظاہریہ کے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو جنت کا وارث بنایا گیا ہمارے عمل کی وجہ سے, لہذا عمل ذریعہ بنا جنت کا. حقیقت یہ ہے عمل کی توفیق کا ذریعہ کون بنا؟ عمل کی توفیق کا ذریعہ کون بنا؟ کیوں نہیں ایسا ہوا؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں قرآن سن رہے ہیں, دوسرے لوگ یہاں گزر رہے ہیں گپ شپ کر رہے ہیں بیٹھ کے, انہیں قرآن کی توفیق کیوں نہیں ہوئی؟ کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں اور کتنے ہیں جو نماز کی توفیق نہیں مل رہی ہے؟ تو اعمال صالحہ کی توفیق دینا یہ کس کے بس کی بات ہے؟ تو حقیقت میں یہ بات ہے کہ کوئی بندہ اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جائے گا. یہ عمل در حقیقت اللہ کی توفیق ہے. توفیق کسے کہتے ہیں؟ توفیق کا نام کیا ہے؟ توفیق کہتے ہیں اسباب خیر کا مہیا کر دینا, موانعات کو دور کر دینا, یہ توفیق ہے. اسباب خیر کو مہیا کر دینا, موانعات رکاوٹوں کو دور کر دینا, یہ توفیق ہے. اللہ نے آپ کے لیے اسباب خیر مہیا کیا تو آپ یہاں جمع ہو گئے, رکاوٹوں کو دور کر دیا تو آپ حاضر ہو گئے. ورنہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم کا علم حاصل کرنے سے آج بھی دور دور ہیں, یہاں تک کہ مر جائیں گے اور دور رہیں گے. ان کو قرآن کریم سے قریب کرنے والے اعمال کی توفیق کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو اعمال در حقیقت یہ بھی سبب ہیں, اور توفیق وہ اللہ کی ہوتی ہے. جب اللہ توفیق دیتا ہے تو یہ اعمال آسان ہو جاتے ہیں. اس لیے جنت کیسے ملتی ہے؟ اللہ کے فضل سے, نہ کہ عمل سے. ہاں عمل بھی اللہ کے فضل سے ہی ملتا ہے. تو بندے کو عمل کرنا ہے, اور عمل کرنے سے پہلے اللہ کا فضل مانگنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا یاد کرنا, ربی اوزعنی, یہ تو قرآن کے بھی الفاظ ہیں, سورہ احقاف پارہ 26 میں ہے, ربی اوزعنی, اے رب مجھے توفیق دے, ودیعت کر دے, میری فطرت میں رکھ دے, ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه, اے رب مجھے توفیق دے دے, میرے نفس میں ودیعت کر دے, صلاحیت کر دے کہ میں آپ کا شکر کروں, اور جو میرے ماں باپ پر فضل آپ کا ہوا ہے اس پر بھی شاکر رہوں, اور ایسے اعمال کروں جو آپ کو پسند آ جائے. اس کی بھی توفیق دیجیے. سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے, ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه. اور اگر اولاد نافرمان ہے تو آگے پڑھ لینا, واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین, اے اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما دے, میں آپ سے توبہ کرتا ہوں, متوجہ ہوتا ہوں آپ کی طرف, میں ہوں مسلمانوں میں سے. اولاد کی اصلاح کے واسطے بہترین دعا نکلی. یہاں تک کلام تھا جنتیوں کا. جنت میں پہنچنے کے بعد اب ان کا کلام نقل کیا ہے اللہ نے. جنت میں جانے والے جہنمیوں کو دیکھ کر مخاطب کر سکیں گے. حالانکہ جنت الگ مقام ہے, جہنم الگ مقام ہے. جنت کے اطراف بال لگی ہوئی ہے, گھیر دیا گیا ہے. کہیں اس کا نام ہے سور, سور کے معنی فصیل, جو بڑے بڑے محلات کے اطراف ہوتی ہے فصیل, قلعہ بند ہوتی ہے فصیل. اس کا ذکر سورہ حدید میں آیا ہے, باطن ہو فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم. اندر رحمت ہے, باہر عذاب ہے. تو جو حصہ گھرا ہوا ہے یہ جنت کا حصہ ہے, اس کے باہر جو عذاب کا حصہ ہے. کبھی کبھی شدت میں جنتیوں کی خوشی میں شدت ہوگی جہنمیوں کو حال دیکھ کر,
اور جہنمیوں کے فکر میں زیادہ اضافہ ہوگا، غم میں اضافہ ہوگا جنتیوں کے حوال دے کر، تو کبھی کبھی دوسرے کو دیکھنے کا موقع دیں گے، مخاطب کرنے کا موقع دیں گے۔ سورہ صافات میں ہے ایک دوست جہنم میں ہوگا اور ایک دوست جنت میں ہوگا۔ جنت والا دوست کہے گا کہ میرا ساتھی نظر نہیں آتا، کہاں گیا، مجھے بھٹکایا کرتا تھا اور بولتا تھا مرنے کے بعد کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا میاں، سب ختم، دیکھو کہاں ہے آخر، کدھر ہے، جھانک کر دیکھا تو بیچوں بیچ جہنم کے ہے۔ یہ آیت پڑھے نا سورہ صافات 23 میں، معلوم یہ ہوا کہ جنتی جہنمیوں کو جھانک کر دیکھے گا عبرت کے لیے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم سے بچ گئے۔ تو یہاں وہی خطاب نقل کیا اللہ نے، ونادى اصحاب الجنت، اور پکاریں گے جنت والے اصحاب النار، جہنم والوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، یہ کہ ہم نے پایا جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے، حق پایا۔ فهل وجدتم، کیا تم نے بھی پایا، ما وعد ربكم حقا، جو تم سے وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے حق۔ قالوا نعم، جہنمی بھی کہیں گے ہاں ہم بھی وہی پائے، وعدہ یہ تھا، ایمان عمل صالح ہے تو جنت میں جائیں گے، اور کفر اور انکار ہے تو جہنم میں جائیں گے، وعدہ سچ نکلا۔ فاذن مؤذن، ایک پکارنے والا پکارے گا، بینہم، ان کے درمیان آواز لگائے گا، ان، یہ کہ لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت ہو اللہ کی ظالمین پر، پھٹکار ہو، لعنت ہو یعنی رحمت سے دوری ہو، بعد ہو، نظر کرم سے دور کر دیا جائے گا ظالم شخص۔ اس ظالم سے مراد کون ہے؟ فرمایا الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، ویبغونها عوجا، اور تلاش کرتے ہیں اس میں کجی اور ٹیڑھاپن، وہم بالآخرۃ کافرون، اور وہی لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ سب سے بڑا کفر یہ ہے کہ آدمی انکار کرے آخرت کا۔ ماں کے پیٹ میں رہنے کا یقین کیوں ہے؟ کیونکہ آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے، لیکن قبر سے نکلنے کے بعد کا مشاہدہ نہیں کر سکا، اس واسطے اس کا انکار کرتا ہے۔ تو ایمان بالغیب کہاں ہوا؟ ایمان بالغیب یہ ہے کہ محض اللہ کے کلام سے اس کو یقین جانے بغیر دیکھے ہوئے۔ وبینہما حجاب، اور ان کے درمیان میں آڑ ہوگی، حجاب ہوگا، پردہ حائل کر دیا جائے گا۔ وعلی الاعراف رجال، اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے۔ آراف سے مراد کیا ہے؟ جنت و جہنم کے بیچ میں جو برزخ ہے، جو دیوار کا اوپری حصہ ہے، اس کو آراف کہتے ہیں، وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ رجال، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یعرفون، پہچانتے ہیں، کلن، ہر ایک کو، بسیماہم، ان کی پیشانیوں کو دیکھ کر۔ پیشانی بہت اہم چیز ہے، لوگ سمجھتے ہیں پیشانی غیر اہم ہے، جہاں چاہے ٹکا دو، جہاں چاہے جھک جاؤ، جس کے سامنے چاہے اس کو ریس کر دو۔ اللہ فرماتے ہیں پیشانی بہت اہم ہے، یہ انسان کے وجود کی نمائندہ حیثیت رکھتا ہے۔ پیشانی کہاں جھکانا ہے؟ اسی ذات کے سامنے جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ پیشانی سب سے بلند ترین حصہ ہے جسم کا، یہ عظمت کا نشان ہے۔ تو پیشانیوں کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ ونادوا اصحاب الجنت، اور پکاریں گے جنت والوں کو، ان سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو۔ یعنی جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ آراف کے اندر، اس میں دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک تو ہوں گے جنت میں جانے والے، ابھی تک نہیں گئے، جب جانے والے ہیں ابھی تک نہیں گئے تو کچھ نہ کچھ اندر سرمایہ ہوگا، اسی کی چمک ہے پیشانی پر دکھ رہے ہیں۔ جنت میں ابھی نہیں گئے لیکن جانے والے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ان میں خوبیاں ہیں، انہیں خوبیوں کا اثر دکھائی دیتا ہے ان کی پیشانی پر۔ ابھی تک نہیں گئے، انتظار میں بیٹھے ہیں، لم يدخلوها، داخل نہیں ہوئے، وهم يطمعون، طمع رکھتے ہیں، لالچ رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، ان پر سلامتی کی دعا کر دی، سلام ہو۔ یہ آیت پر بہت طویل کلام ہے، میں سے اشارہ کر دوں، جنت کے لائق جو بھی تھے چلے گئے جنت میں، اور جہنم کے لائق جو جہنم میں چلے گئے۔ پھر یہاں کون ہے؟ یہاں وہ لوگ ہیں جو جنت کے لائق بھی ہیں، جہنم کے لائق بھی ہیں۔ نام عمل تولا گیا تو برابر ہے بالکل، آپ کدھر جائیں، نام عمل بالکل برابر ہے۔ یہاں بڑی نازک بحثیں ہیں، بڑی اہم بحثیں ہیں، لیکن میں ہمیشہ خیال کرتا ہوں کہ بات اتنی آسان ہو کہ ہر ایک کو اتر جائے۔ ایک حدیث نقل کی ہے، بعض لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، جان دے دی اللہ کی خاطر، ان کا شہید ہو جانا جنت کو واجب کر دیتا ہے، لیکن انہوں نے یہ قتال اللہ کے حکم سے تو کیا لیکن اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف کیا تھا، ماں باپ راضی نہیں ہیں، نو آبجیکشن نہیں ملا، بیٹھے ہوئے ہیں، اب شہادت تقاضا کرتی ہے جنت میں جائے، اور ماں باپ کی نافرمانی یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہاں ٹھہر جائے، کیونکہ شرک کے بعد نمبر 2 ہے نافرمانی کرنا ماں باپ کی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ کا کئی رکوع ہے، پڑھ لیجیے آپ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے ساتھ شرک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ان سے پوچھے بغیر چلے گئے جہاد میں، شہید بھی ہو گئے، شہادت مل بھی گئی، لیکن ماں باپ کے ناراض ہونے کی بنا پر رکے ہوئے ہیں، آراف میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بتانے کے لیے ہیں کہ طول ایسی ہوگی، ڈنڈی وہاں نہیں چلتی، چور راستے وہاں نہیں ہے، رشوت وہاں نہیں چلے گی، وہاں کوئی اور شکل نہیں ہے بازی کرنے کی، صاف صاف ہے، شہادت کے باوجود ماں باپ کا نافرمان ہے، ٹھہر گیا۔ اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب الرحمٰن نے روایت نقل کرتے ہوئے، ابن عباس ہیں، ابن مسعود ہیں، حذیفہ ہیں، ایسے بڑے بڑے صحابہ بیان کرتے ہیں نیکیاں برابر ہے، ٹھیک گیا، ٹھہر گیا وہاں پر، امید تو ہے جائیں گے لیکن ابھی داخلہ نہیں ملا، جائیں گے ضرور، امید ہے، یوں تو ہے امید سب کچھ، پر نہ ہو شاید معاف وہ جو کی ہیں ہم نے حالی خطائیں، خاص امید ہے لیکن خطاؤں پر خطرہ بھی رکھنا ہے، یہی امید ہے، یہی ایمان ہے۔ یہی لوگ ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہوئے رہیں گے، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب ان کی نگاہ پلٹے گی، تلقاء اصحاب النار، تلقاء مانے سامنے، جہنم والوں کے سامنے نگاہ ان کی پہنچے گی تو حیرت میں اضطراب کر فکر میں کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں مت کیجیے ظالم قوم کے ساتھ، ہمیں ان سے بچا لیجیے۔ جملہ یہاں ہے لم يدخلوها وهم يطمعون کا مطلب یہ ہے ابھی تو نہیں گئے، طمع رکھتے ہیں، بالآخر یہ جائیں گے۔ نتیجتاً ہر آراف میں رہنے والا انسان جنت میں بہرحال جائے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نام کے برابر کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، دل میں اللہ کی عظمت آ گئی تو تولا جائے گا جب، تو کوئی گناہ بھی اس سے زیادہ وزندار ہو ہی نہیں سکتا، بالآخر ہی کامیاب ہو جائے گا اور جائے گا جنت کے اندر یہ۔ لیکن کوشش یہ کرنا ہے دھلائی کا نمبر نہ لگے، ورنہ وہاں کی دھلائی چلنے والی نہیں ہے۔ یہاں جب پکڑتے ہیں لوگ، شرطی جا کے پکڑتا ہے تو کہتے ہیں بھائی مارنے نہ پائے پہلے دے دو، کچھ جو دینا ہے پہلے دے دو، ڈنڈا نہ پڑنے پائے، مار نہ پڑنے پائے، یہاں کے مار کی یہ فکر ہے پہلے ہی دے دو بولتے ہیں، اور یہاں کے بارے میں سوچتے ہیں بعد میں تو چھٹی جائے گا کیسے بھی، تو یہ دھلائی برداشت نہیں ہوگی۔ اس واسطے مومن کے لیے کوشش کرنا ہے کہ پہلے مرحلے میں اس کی نجات ہو جائے، روز رات میں توبہ کر کے ہی سونا ہے،
اور جن کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی فکر کرنا ہے. دھلائی کی باری آئی تو مشکل ہے, کیونکہ نبی نے کیا دعا کی ہے, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اللہ حساب ہمارا آسان کیجیے, جنح کیجیے تو ہم پکڑے جائیں گے, بس پیشی ہو چھوڑ دے. یہ فکر کرنا ہے, کوشش کرنا ہے. یہاں پر رکوع پورا ہوا. آگے ایک مکالمہ زبردست آ رہا ہے کہ آراف والے بھی کچھ لوگوں کو پہچانیں گے, ان کے سلام کلام ہوں گے, اور جہنم والے پکاریں گے جنتیوں کو روٹی پھینکو, پانی کا قطرہ پھینکو, روٹی کا ٹکڑا پھینکو, وہ کہیں گے دونوں حرام ہے, نہیں ملنے والا ہے. یہ سب مکالمہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے. انشاءاللہ یہ رکوع آئندہ رکھیں گے. وقت آپ حضرات کا پورا ہو چکا ہے. آپ حضرات دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنا